यूं तो बलूचिस्तान मेरा देखा भाला है। मैं अक्सर मस्तूंग तक गया और हब बहुत जाते रहा, खुजदार जाते रहा, लेकिन मेरे ऊपर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला था वो 4 बरस पहले जो मैंने गवादर का सफर किया था मकराल कोस्टल हाईवे से। वो मेरे लिए बहुत अजीब व गरीब तजर्बा था। जगह जगह रुकना पड़ता था, गाड़ी की तलाशी देना पड़ती थी, जबकि मेरा साथी जो था, जो जिसके साथ मैं गया था, बलोच दोस्त, वो एक वेल नोन पर्सन था। उसके बावजूद जगह जगह रुककर चुनाव दिखा दिखा कर गवादर पहुंचे। तो जब मैंने उनकी बोसीदा दीवारों को देखा कि जो गिर रही हैं और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो एक ईंट नस्ब कर सकें, या दरवाजा टूट रहा है तो वो उसकी कुंडी को रिपेयर कर सकें, लेकिन जो गिरता हुआ बोसीदा गवादर और उसके मुकाबले पे बनते हुए 5 स्टार होटल्स और ये नाम नहाद डेवलपमेंट, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये तरक्की नहीं हो रही है, ये फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि अगर तरक्की होती तो इन बोसीदा घरों में नई ईंटें लग चुकी होती। तो वहां से मुझे एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गड़बड़ है, इस तरक्की के नाम पे ये फ्रॉड हो रहा है। और मैंने ज़ाती तौर पे डेवलपमेंट स्टडीज़ का एक कोर्स फॉलो किया है। मुझे अंदाज़ा है कि तरक्की या डेवलपमेंट किसे कहते हैं। इस नॉवेल में मेरे पसंदीदा किरदारों में से एक किरदार है। खुशगुलू एक गुलूकार है जो आज़ादी के नगमे गाता है, और जो सियाह शार्क हैं उनको ये आज़ादी के नगमे पसंद नहीं है। शार्क जो है उसको खुशगुलू को अगवा कर लेती हैं, और अगवा करने के बाद उसके हलक में खाकी चींटियां छोड़ देती हैं, जो उसके हलक की नसों को काट के उसकी आवाज़ को ख़राब कर देते हैं। और फिर वो सियाह शार्क खुशगुलू को आज़ाद छोड़ देती हैं ताकि इबरत हो और कोई फिर आज़ादी के गीत गाने की कोशिश ना करे। इसमें 2 लीडरशिप इस नोवेला में चल रही हैं। एक बूढ़ा कछुआ है जो बहुत बुजुर्ग है। हाँ। तो वो अंदाजा कर सकते हैं कि बूढ़ा कछुआ कौन हो सकता है। वो शायद मुफ्ती साहब भी हो सकते हैं, या खैर बख्श मरी भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। पमड़ादर शाहरुख में मेहरानी द्रूद सरबाता शरबंदश मर जगह कुजत में जिंदमान वशबा। आज हम बात करते हैं उर्दू में, क्योंकि आज हमारा मेहमान है, गेस्ट है, वो उर्दू स्पीकिंग है। और आज का हमारा टॉपिक है, जो मौजू है वो बलूचिस्तान में। इससे पहले भी हमने इस हवाले से काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, जैसा कि बलूच दानश्वरों का रोल क्या है, आज की जो लिखी हुई किताबें हैं क्या वो आज की दौर में काबिल कबूल हैं, और राइटर का रोल क्या होता है। जिस तरह के बलूचिस्तान में हज़ारों मसले हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से, या कि एक बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग चल रही है, या कि टारगेट किलिंग है, प्रोफेसर्स मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, ख़वातीन अगवा हो रहे हैं। क्या बलूच अदीब अपनी नावलों में, अपने अफसानों में इन चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं, या अभी तक वही रूमानवी जो, या कि 20 साल 25 साल 50 साल पहले उन्हीं तसलसल को लेके आगे जा रहे हैं। अगर आज का आपका नावल, आज की अगर आपकी स्टोरी, आज का अगर आपकी लिखी हुई अफसाने आज के दौर में अपडेट नहीं हैं तो वो आउटडेटेड होंगे। तो बलूचिस्तान के हवाले से बहुत कम किताबें लिखी गई हैं, मगर एक नई किताब आई है मार्केट में जो शायद आप लोगों ने पढ़ा है, वो ग्वादर मेले में भी है, कि ग्वादर के सुर्ख केकड़े। ग्वादर के सुर्ख केकड़े के मुसन्नफ़ हैं जनाब सफदर ज़ैदी साहब के। उसके अलावा भी उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उससे हम तफसील से बात करेंगे। मगर ग्वादर के सुर्ख केकड़े में मिसिंग पर्सन, या कि सरमचारों के हवाले से, या कि आज़ादी के हवाले से, या कि बलोच जो कैरेक्टर हैं उनके हवाले से उसने जो अलामती तशबीहात दिए हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि उनके पस मंज़र में क्या है, और उसने ग्वादर ही को क्यों चुना। और बलूचिस्तान में राइटरों का, या कि बलूचिस्तान में जो दानश्वर हैं या कि मुसन्नफ़ हैं, वो बलूच मसलों को, आज के मसलों को अपनी किताबों में या कि अपने नावलों में नहीं ला रहे हैं। क्या यह रियासती खौफ है, या उनकी अपनी गैर ज़िम्मेदारी, या कि अपनी अपनी किनारा कशी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी साहब, हम आपको सबसे पहले गिदान टीवी में खुशामदीद करते हैं कि आप आए, हमें वक्त दिया। तो वालेकुम अस्सलाम सैन। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, इससे पहले कि हम आपकी जो मौजूदा किताब है कि ग्वादर के सुर्ख केकड़े, और इसके अलावा बाकी जितनी आपकी लिखी हुई किताबें हैं उनके हवाले से बात करें, मगर आज हमारा मौजू और टॉपिक एक तो यह है कि जो आपने नई किताब जो अभी पब्लिश हुई है, ग्वादर के सुर्ख केकड़े, और इसमें जो नयापन है जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो एरियाज़ के राइटर हैं जो सिम्बोलिक
یوز کیے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے، مگر آپ پہلے ہمیں ہمارے دوستوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں خود اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ زیادہ کچھ بتانے کا نہیں ہے کہ 25 سال پہلے ہجرت کی اور ہالینڈ میں بس گیا، اور اب ڈچ شہری ہوں ایک عرصے سے، اور بنیادی تعلیم ہالینڈ میں ایگریکلچر سے متعلق حاصل کی تھی، اور اس سے پہلے ڈچ لینگویج میں ماسٹر کیا، اور اسی لیے شاید پہلی کتاب بھی ڈچ میں ہی شائع ہوئی تھی، اور اوکے. اس کا اردو میں عنوان ترجمہ بنتا تھا چینی جو میٹھی نہ تھی. وہ ان لوگوں پر تھی جو چینی کو پروڈیوس کرنے سلیوز کی جگہ پر آئے تھے، لیکن وہ خود چینی خرید نہیں سکتے تھے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے بلوچستان سوئی سے گیس نکلی لیکن بلوچ کو گیس نہیں مل سکتی تھی. تو اسی طرح سے تھا کہ وہ ہندوستان کے لوگ شوگر پروڈیوس کرنے گئے تھے، لیکن وہ شوگر نہیں خرید سکتے تھے. یعنی آپ نے اور اس کے علاوہ آپ کی جو کتابیں ہیں، یا پھر اس کے بعد دوسرا ناول آیا، وہ بھاگ بھری ایک سلیو عورت کا بیٹا تھا ساون، اس کی ماں کا نام بھاگ بھری تھا. تو وہ کردار اتنا اسٹرانگ تھا کہ میں نے ناول کا نام ہی بھاگ بھری رکھ دیا. اور وہ بنیادی طور پر کس طرح سے سوسائٹی کو ریڈیکلائز کیا گیا ہے انڈیا میں اور پاکستان میں، یہ اس کا موضوع تھا. اور کس طرح سے ریڈیکلائزیشن ان دونوں ملکوں کو نیوکلیئر کلیش میں لے گئی، اور پھر یہ بر صغیر جو ہے ختم ہو گیا. اور تو اس کہانی کو مستقبل میں جا کے لکھا تھا کہ ہماری تہذیب مٹ چکی ہے، اور تہذیب مٹی ہے فینیٹکزم کے ہاتھوں. اور اب ہماری تہذیبیں جو ہیں دنیا کے مختلف عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہے. لوگ آتے ہیں عجائب گھر میں، دیکھتے ہیں کہ کہیں بلوچستان کی تہذیب ہے، کہیں سندھ کی تہذیب ہے، کہیں پنجاب کی، کہیں اتر پردیش کی، کہیں الہ آباد کی، کہیں. تو بر صغیر کے ساری تہذیبیں میوزیم میں تک محدود ہو گئی. تو یہ اس کا کانسیپٹ تھا. پھر تیسرا ناول کرونا کے وقت پہ شائع ہوا تھا بنت طاہر کے نام سے، جس میں راجہ دائر والی. ہاں، اس میں ہیرو کو جو ہمارے اوپر ایک عربی ہیرو امپوز کیا گیا تھا محمد بن قاسم، اس کی جگہ جو لوکل ہیرو ہے جو راجہ داہر کی بیٹی ہے، اس کو پھر ایک ہیرو بنا کے، جو اصل میں ہیرو تھی بھی، کیونکہ میرے نزدیک جو لوگ مزاحمت کرتے ہیں وہی ہیرو ہوتے ہیں تاریخ کے، اور جو انویٹ کرتا ہے وہ درباری ہیرو تو بن سکتا ہے، لیکن وہ جو زمین کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہیرو وہی ہوتا ہے جو مزاحمت کرتا ہے، چاہے مزاحمت ناکام ہو جائے. زیدی صاحب، آپ کی جو آپ بتا رہے ہیں اپنی کتابوں کی ہسٹری میں نے نہیں پڑھے ہیں، جو سرخ کیکڑے اس کے کچھ صفحات مجھے مل گئے ہیں، ان کو میں نے پڑھا، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مصنف کا، ایک رائٹر کا، تو ہمارے ہاں جو دیکھا جاتا ہے، آپ کی جو آپ نے باتیں کی یہ سارے یعنی کہ ہسٹری آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، پولیٹیکل ہسٹری کو آپ نے فکشن میں ایک ناول کے انداز میں لکھا گیا ہے. مگر ہمارے ایریاز میں اس طرح کہ اپنی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو چھوڑ کر زیادہ تر جو ناول ہوتے ہیں یہی لو، رومانس، یا تو آپ کیا کہتے ہیں روزگار، بھوک، اس طرح کی چیزوں پہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دانشور اس طرف نہیں آتے ہیں؟ اس کی وجہ تو شاید ایک فرار ہے، یا شاید بزدلی ہے. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، حیدرآباد کے ایک شاعر ہوتے تھے محسن بھوپالی، ان کا شعر ہے کہ کاکلے گیتی کی خبر لے اے دوست، کاکلے گیتی کی خبر لے اے دوست، زلف جانا تو بہرحال سنور جائے گی. تو اگر آپ اپنی گیتی کو، اپنی زمین کو نظر انداز کر کے زلف جانا میں کھو جائیں تو نہ زلف جانا کے رہیں گے اور نہ ہی زمین کے رہیں گے. تو میرے خیال سے زمین میرا پہلا حوالہ ہے. گڈ. آپ نے ہمارے بلوچوں میں ابھی تک، میرے ایک دوست ہے، اس نے جس طرح کا جو آپ نے لکھی ہے اس کا ایک کتاب اس نے لکھا ہے، مجھے پڑھنے کے لیے دیا، ابھی تک وہ پبلش نہیں ہوئی ہے. تو آپ نے جس انداز میں
جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یا کہ بلوچستان کے مسائل ہیں یا بلوچستان کا آپ اسٹوری یا ہسٹری کہیں جو کہیں، تو آپ نے ان کو ناول میں ڈالا ہے اور ان کو الگ الگ کرداروں میں پیش کیا ہے. مگر پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سمبولک ناول میں نے بہت کم پڑھے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ہاں آپ یہاں اگر ویسٹ میں دیکھیں ان کے زیادہ تر اسی چیز ہیں. تو ہم لوگوں کے جو سیدھے سادھے ناول ہیں ابھی تک ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں، اور یہ سمبولک ناول لکھنے کیا حالات اس نہج تک پہنچے ہیں کہ سمبولک ناول لکھنا ضروری ہے، یا کہ وہ فیلڈ ہی ہے کہ اس میں لکھنا چاہیے؟ میرے خیال سے اب پاکستان میں حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ فکشن میں ہی اب سچائی بیان کی جا سکتی ہے. البرٹ کومیو نے تو کا بہت مشہور قول ہے کہ فکشن وہ حقیقت ہوتی ہے، فکشن وہ جھوٹ ہوتا ہے جس سے ایک سچائی بیان کی جاتی ہے. تو اگر آپ خاص طور سے بلوچستان کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اگر آپ اس کو سیدھے سادے الفاظ میں بیان کر بھی دیں گے تو کوئی شائع نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شائع بھی کرے گا تو وہ پھر کتاب ضبط ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ آپ ابلاغ کیسے کریں. تو اب صرف کہانی رہ جاتی ہے، اور کہانی بھی اب آپ صرف علامتی انداز میں بیان کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میرے جتنے بلوچ دوستوں نے یہ ناول پڑھا ہے اور مجھ سے رابطہ کیا ہے، ان سب قاریوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے کتنا ہی بات کو چھپانے کی کوشش کی ہے، کتنے ہی اس کو جانوروں کے کردار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم سب کو پتا چل گیا کہ یہ کون ہے. تو ہمارا قاری بہت ذہین ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرو ہم پہلے بات کر رہے ہیں انٹلیکچوئل یا کہ رائٹروں کی یا مصنفوں کی. پہلے ہم نے بات کی کہ وہاں صرف زلفوں کو سنورنے تک یا کہ رومانس تک یا کہ وہی حالات ہیں کہ جو چینج نہیں لا رہے ہیں، برسوں سے جو لکھ رہے ہیں وہی تسلسل جاری ہے. اگر ہم دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو دنیا کے جو رائٹرز ہیں، فرض کو آپ کسی کو بھی لے لو، آپ اینول فارم کو دیکھو، آپ چارلس کو دیکھو، یا کہ آپ میکسیم گورکی کی ماں ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں کہ ان دانشوروں نے سماج میں انقلاب لایا ہے ان کی کتابوں نے، نہ صرف ایک دور کے لیے. ابھی اس زمانے فرض کا میکسیم گورکی کی کتاب ماں ہے، تو آج بھی پڑھی جاتی ہے اور آج بھی فیل کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پورے موومنٹ نکلے. اور اینیمل فارم میں یا تو اب کسی کو بھی لے لیں کہ وہ جو دانشور تھے، لکاری تھے، ان لوگوں نے عموماً جو سچائیاں ہیں یا ناانصافیاں ہیں ان کو اپنے اس میں ڈالا ہے. تو ہمارے ہاں یہ رجحان ہی نہیں ہے، نہ صرف بلوچوں میں اور دوسروں میں بھی نہیں ہے. میرے خیال سے میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ بلوچستان میں یہ رجحان کافی ہے، اور اس رجحان کو جو سامراجی طاقتیں ہیں انہوں نے بھانپ لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بلوچ دانشوروں کا قتل، اغوا اور ان کو ایلیمنیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. مثال دیتا ہوں، صبا دشتیاری کو جس طرح سے مارا گیا، اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ قلم کو اور ادب کو آگاہی کے لیے استعمال کر رہا تھا. جی. میرے بڑے اچھے دوست واجہ واحد بلوچ کو اغوا کر لیا. ان کا قصور کیا تھا؟ کہ وہ کتابیں شائع کر رہے تھے، لیاری کے بچوں تک وہ ادب پہنچا رہے تھے. تو 3 مہینے 4 مہینے کے بعد وہ ان کو برآمد ہوا، اور ان کا قصور کیا تھا؟ کتاب، قلم اور مطالعہ. تو میں نے جو اپنا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سندھ، بلوچستان اور جو پشتونخوا صوبہ ہے وہاں کا قاری بہت ذہین ہے. البتہ شکایت پھر بھی ہے لکھنے والے سے کہ ان کا قلم جو ہے وہ دھرتی پہ ہونے والے مظالم پہ اٹھنے میں بہت سست ہے. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے مسودے لکھ کے رکھ لیے اور وہ انہیں کوئی شائع کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. ہمارا جو پبلشر ہے وہ سیلف امپوزڈ سینسرشپ کا شکار ہے. میرا خیال ہے ریاست نے شاید اتنا جبر نہیں کیا ہے جتنا پبلشر نے اپنے آپ پر جبر مسلط کر لیا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہت کم ایسا ہے کہ لکھ رہے ہیں، مگر ایسا بہت کم لوگ ہیں کہ جو
ریئلٹیز ہیں، جو ریاستی جبر ہیں یا جو مختلف ہیں قبائلی سسٹم جو ہے، مگر 50 ناول ہیں، مگر وہ تو ہم سے بلوچ سے منسلک نہیں ہے، تو بلوچ اس کو کیسے پڑھے گا نا؟ بالکل بلوچ کا مسئلہ آج کیا ہے؟ بلوچ آج 2025 میں رہتا ہے، اس کو آپ بالکل 88 کا یا 50 سال پہلے کا نہیں چاہیے، اس کو آج ہی کے حالات چاہیے نا. تو بالکل آج کا جو رائٹر ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہے، تو جب لوگوں کا مزاج بھی ہے الگ ہے. تو خیر آتے ہیں آپ کی ناول پہ، کہ سب سے پہلے میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ گوادر ہی کو کیوں چنا گیا اس ناول کے لیے؟ یوں تو بلوچستان میرا دیکھا بھالا ہے. میں اکثر مستونگ تک گیا اور ہب بہت جاتے رہا، خزدار جاتے رہا، لیکن میرے اوپر جو سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا تھا وہ 4 برس پہلے جو میں نے گوادر کا سفر کیا تھا مکرال کوسٹل ہائی وے سے. وہ میرے لیے بہت عجیب و غریب تجربہ تھا. جگہ جگہ رکنا پڑتا تھا، گاڑی کی تلاشی دینا پڑتی تھی، جبکہ میرا ساتھی جو تھا، جس کے ساتھ میں گیا تھا، بلوچ دوست، وہ ایک ویل نون پرسن تھا. اس کے باوجود جگہ جگہ رک کر شناخت دکھا دکھا کر گوادر پہنچے. پھر گوادر میں ہمارے جو ادبی دوست ہیں وہ منتظر تھے، ان کے ذریعے پورا گوادر گھوما، فشر مین ہاربر دیکھا، ماہی گیروں سے ملے، پرانے محلے میں گئے گوادر کے. تو جب میں نے ان کی بوسیدہ دیواروں کو دیکھا کہ جو گر رہی ہیں، اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ایک اینٹ نصب کر سکیں، یا دروازہ ٹوٹ رہا ہے تو وہ اس کی کنڈی کو ریپیئر کر سکیں. وہاں کے بہت مشہور حلوہ بنانا والے واجہ جو تھے، ہم ان کے پاس گئے. وہاں کے بہت پرانا چائے خانہ تھا، وہاں بیٹھ کے سب کے ساتھ چائے پی. لیکن جو گرتا ہوا بوسیدہ گوادر اور اس کے مقابلے پہ بنتے ہوئے 5 اسٹار ہوٹلز اور یہ نام نہاد ڈیولپمنٹ، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، یہ فراڈ ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ترقی ہوتی تو ان بوسیدہ گھروں میں نئی اینٹیں لگ چکی ہوتی. تو وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ بہت بڑی گڑبڑ ہے، اس ترقی کے نام پہ یہ فراڈ ہو رہا ہے. اور میں نے ذاتی طور پہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا ایک کورس فالو کیا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ ترقی یا ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں. تو گوادر میں ادروائز چل رہا ہے کہ گوادر کے لوگوں کی زندگی نہیں سنور رہی ہے. وہ ایک مثال ہے کہ ان کی جو انکم تھی وہ ماہی گیری تھی، ان کی اب کشتیاں جو ہیں وہ خالی آتی ہیں، کیونکہ چائنیز ٹرولرز جو ہیں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی سے سمندر میں جھاڑو پھیر دیتے ہیں، اور جو کچھ بچا کچا شکار ہوتا ہے وہ ان کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ تھا جو ذہن میں کئی برسوں سے پک رہا تھا، اور وہ بالآخر اس نویلا کی صورت میں سامنے آیا. تو پھر آپ نے یہیں سے فیصلہ کیا کہ میں ناول لکھوں گا، اور وہ بھی سمبولک، سمبولک کے لکھوں گا. دریا پھر کو. وہ مزے کی بات ہے کہ ہمارے جو مچھیرے دوست تھے وہ انہوں نے کشتی کو صاف ستھرا کیا، اور وہ شکار والی کشتی میں ہم کو لے کے سب دوستوں کو سمندر میں لے گئے. تو بیچ میں ایک فوجی جہاز کھڑا تھا، اس نے روکا، سب سے شناختی کارڈ طلب کیے. سمندر میں بھی؟ سمندر میں پھر لانچ کا نمبر پوچھا، انہوں نے بتایا کہ مہمان آئے، ان کو ذرا چکر لگانے کے لیے لے جا رہے ہیں، گھمانے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کتنی دیر میں واپس آؤ گے. پھر واپسی پہ لانچ کو رجسٹر کروایا کہ یہ سب لوگ واپس آ گئے. پھر ہم لوگ کنارے پر آئے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ چھوٹا سا سمندر ہے، یہ ایک چکر لگانے کے لیے بھی اتنی پابندیاں ہیں. یہ بلوچ کا سمندر ہے، یہ بلوچ واٹر ہے جس پہ ان کی نسلیں ہزاروں سال سے آباد ہیں. اب یہ کون لوگ آ گئے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو. تو وہ سب چیزیں. پھر یہ ہے کہ اس ناول میں اس جہاز کا بھی ذکر آ گیا، لیکن وہ کامیڈی کے انداز میں آیا ہے. اور کامیڈی پہ یاد آتا ہے مجھے کسی دانشور کا قول ہے کہ اگر تم لوگوں کو ہنساؤ گے نہیں تو وہ تمہیں مار دیں گے. تو یہ اس ناول کا حصہ بن گیا اس طرح سے. ہاں، پھر اس میں ہم دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے جو
اپنے تشبیہات دی ہیں، یہ جو بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی ہے، اس میں بلوچ سرمچاروں کے حوالے سے بھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں تھوڑا جتنی میری سمجھ میں ہے میں آپ سے ان کا وضاحت چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں. فرض کرو مطلب سمندر لیا، سمندر کے جتنے کیکڑے ہیں یا کہ مچھیاں ہیں اس میں رہنے والے، اس کو اپنا آپ نے پلاٹ بنایا، تو خوشگلو کے کردار سے کہ پس منظر کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ خوشگلو میرا اس ناول میں میرے پسندیدہ کرداروں میں سے ایک کردار ہے. خوشگلو ایک گلوکار ہے جو آزادی کے نغمے گاتا ہے، اور جو سیاہ شارک ہیں ان کو یہ آزادی کے نغمے پسند نہیں ہیں. تو وہ سیاہ شارک جو ہیں اس کو خوشگلو کو اغوا کر لیتی ہیں، اور اغوا کرنے کے بعد اس کے حلق میں خاکی چیوٹیاں چھوڑ دیتی ہیں جو اس کے حلق کی نسوں کو کاٹ کے اس کی آواز کو خراب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ سیاہ شارک خوشگلو کو آزاد چھوڑ دیتی ہیں تاکہ عبرت ہو اور کوئی پھر آزادی کے گیت گانے کی کوشش نہ کرے. تو مجھے اس پر یاد آیا کہ مستونگ میں ایک نوجوان کو اغوا کیا گیا تھا، اور وہ بھی گلوکار تھا، اور اس کو ایسڈ پینے پہ مجبور کیا گیا تھا تاکہ اس کی آواز جو ہے ختم ہو جائے. تو شاید کہیں میرے فہم میں یہ بات موجود تھی، میرے ذہن کے اندر کہیں گوشے میں چھپی ہوئی تھی، تو اس طرح سے ایک کردار جو ہے ناول میں آ گیا. اس ناول میں نے دیکھا تھا کہ فرض کرو اب فیمیل لیڈرشپ کی بھی ذکر آتی ہے یا ان کو گرو ملتا ہے آپ کو، ان کی کوئی خاص وجہ؟ اس میں دو لیڈرشپ اس نویلا میں چل رہی ہیں. ایک بوڑھا کچھوا ہے جو بہت بزرگ ہے. تو ہاں، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بوڑھا کچھوا کون ہو سکتا ہے. وہ شاید بکتی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی خیر بخش مری بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بزرگ لیڈر ہو سکتا ہے. تو جو بلوچستان کی جدوجہد کی ہسٹری ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ لیڈرشپ سرداروں سے، نوابوں سے ہوتے 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 آخرکار عام انسان کے ہاتھ میں آ گئی، اور عام انسانوں میں خواتین جو ہیں اس وقت بلوچستان میں لیڈرشپ میں حراب الدستہ ہے. یوں کہہ لیں کہ خواتین نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو پہلے خواتین نکلتی ہیں، اس کے بعد مرد باہر نکلتے ہیں. مردوں کو تو انہوں نے اٹھا کے اس طرح سے غائب کیا ہے کہ اب عورتیں ہی رہ گئی ہیں کہ جنہوں نے اس علم کو اٹھایا ہے اپنی آزادی اور اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے. اس میں ایک اور بھی ہے کہ آپ ان کو غدار کیکڑوں کے حوالے سے کہتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں؟ اس کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے کہ جب یہ سرخ کیکڑے اپنے کچھوے کی سربراہی میں ان کو ایک جیل کا سراغ ملتا ہے جس پر گمشدہ لوگوں کو رکھا گیا ہے، تو یہ سب ڈولفن، کچھوے اور مینڈک یہ سب جاتے ہیں اور یہ اس جیل کو توڑتے ہیں جو سیاہ شارکوں نے بنائی ہوتی ہے. تو ان کو وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ کچھ ریڈ سرخ کیکڑے جو ہیں وہ سیاہ شارکوں کے ساتھ مل گئے ہیں، کولوبریٹر ہو گئے، غدار ہو گئے. تو وہ جو کچھوا ہوتا ہے وہ حکیم بھی ہوتا ہے، وہ مینڈکوں کو ایک بوٹی دیتا ہے ان کے منہ میں، وہ کہتا ہے کہ جو غدار کیکڑے اس وقت نشے میں پڑے ہوئے ہیں ان پر اس بوٹی سے ایک پچکاری ماری جائے تو ان کا رنگ سیاہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم غداروں کو پہچاننے میں ہمیں آسانی ہوگی. تو وہ سیاہ روح ہو جاتے ہیں کیکڑے. تو یہ اس ناول کا حصہ ہے کہ سرخ کیکڑے سیاہ کیکڑوں میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں. اور سیاہ کیکڑوں کا کیا تشبیہ ہے کہ وہی غدار ہیں؟ وہ غدار ہیں جو کہ قوم سے غداری کر رہے ہیں، وہ کیکڑے سیاہ ہیں. مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ فرض کرو باہر سے جو ڈیتھ اسکواڈ کے بندے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ پارلیمنٹرین ہیں. واٹ ایور جو بھی کیکڑوں سے سرخ کیکڑوں میں غدار پیدا ہوئے ہیں وہ سیاہ روح ہو جاتے ہیں اس ناول میں. اوور آل آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ تو کچھ مثالیں تھیں میں نے آپ کو دی کہ یہاں اس کے پس منظر کیا ہے. فرض کرو بزرگ کچھوے کو آپ نے کہا کہ اپنا خیر بخش مری یا نواب اکبر خان کا تشبیہ دے سکتے ہیں. اوور آل جو اس کا تھیمز ہے یا میسیج ہے
یہ اسٹوری ہے اس کو تھوڑا سا شارٹ میں بتا سکتے ہیں؟ اس میں شارٹ یہ ہے کہ اس کی اسٹوری ایسے شروع ہوتی ہے کہ ایک ماں ہے، اس کا ہسبینڈ، اس کا جو شوہر ہے وہ اغوا ہو چکا ہے اور غائب ہو چکا ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے. وہ روز گہرے سمندر میں جاتی ہے لیکن بیٹے کو پابند رکھتی ہے کہ اسے گہرے پانی میں نہیں جانا ہے، تو وہ غار کے آس پاس رہتا ہے. تو وہ تھک چکا ہے کہ ماں روز جاتی ہے گہرے پانی میں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے، پھر بے آس ہو کے واپس آ جاتی ہے اور میرے اوپر پابندی ہے. تو وہ نوجوان ہے اور اس کو ہمک ہے کہ باہر کی دنیا دیکھے. تو اس دوران اس کا ایک دوست ہے جو سال بھر کے بعد واپس آتا ہے. وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کوہ باطل کے اوپر چڑھا تھا پورے سال، اور وہ نہیں کس ان کو یہ تو ناول کی اسٹوری ہے، آپ نے وہاں لکھا ہوا ہے، اس کا تھوڑا سا تشریح کریں گے انہی چیزوں کو اس کہ کی اس غار کا کیا ہے، یا اس تھوڑا سا کی اس کی قصہ تشریح آسان الفاظوں میں؟ ایک ادیب سے آپ تشریح نہیں پوچھ سکتے. لٹریچر کا حسن یہ ہوتا ہے کہ ہر قاری اپنی دنیا ہوں تعمیر کرتا ہے، یعنی جو ہر دوسرا انسان جو اس کو پڑھے گا وہ اپنی دنیا ایک تخلیق کرے گا اس کتاب کو پڑھ کے. تو اس کو میں پڑھنے والے کے اوپر چھوڑنا چاہوں گا. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی جو ویژن ہوگا اور جو فینٹیسی ہوگی وہ ایک الگ بات ہوگی، اور میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری فینٹیسی ہے وہ مجھ تک رہے، ہوں لیکن اصل فینٹیسی وہ ہے جو قاری پڑھنے والے کی ہوگی. ہاں، میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی لکھی نہیں گئی ہیں بہت ساری چیزیں، اور آپ نے جو لکھی ہے وہ بھی سمبولک میں. وہ تو سمبولک ہے. بیسیکلی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 25-26 سال سے میں یورپین ماحول میں انٹیگریٹ ہو کے رہ رہا ہوں، تو میں اردو میں لکھ سکتا ہوں، لیکن میرا برین یورپین وے میں چلتا ہے. تو یہاں تو یہ اسی طرح تھوڑا ہے. کمبینیشن ہے میری تحریر میں ہمیشہ کہ اردو میں ایک یورپین دماغ کیسے سوچ سکتا ہے. تو یہ جو علامتی کہانی ہے یہ بھی بیسکلی بنیادی طور پہ یورپین اسٹائل میں ہے، ہوں اور یہ میرا خیال ہے بھرپور طریقے سے ابلاغ کر رہی ہے. جو بھی لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کریکٹر یہ ہو سکتا ہے، یہ کریکٹر یہ ہو سکتا ہے. وہ خود ہی اپنی دنیا تشکیل دے رہے ہیں. یہ اس کا یہاں تک پہنچنے ایک اس حد تک سمجھنے لکھنے کے حوالے سے، ایک پہلے جو ہم بات کر رہے تھے دانشور کی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنے سماج کا یعنی لیبارٹری ہوتی ہے نا، کہ سماج کی بالکل گندگیوں کو ڈائگنوز کرتا ہے، پھر ان کو ریاست ہے جو بھی ہے اس کو علاج کرتی ہے، سرجری کرتے ہیں جس طرح. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹر دنیا کو یا چیزوں کو تیسری آنکھ سے دیکھتی ہے، وہ تیسری آنکھ ہوتی ہے. آپ نے بلوچستان میں بھی سفر کیا اور آپ نے لکھا بلوچستان کے اہم ایشو پر، جو اس میں آپ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی کہیں گے، یا آج کی جنگ کے حوالے سے بھی کہیں گے، یا آزادی کی موومنٹ کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ سارے مسائل جو ریاست پاکستان مقبوضہ بلوچستان میں پیش کر رہا ہے، تو کیا یہ بلوچ قوم کو مضبوطی کی طرف لے جا رہے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا وہ موومنٹ کو انرجی دے رہے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں؟ میرا جو دنیا بھر میں تحریکوں کا مطالعہ ہے، اور یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، چاہے الجزائر کی تحریک ہو یا مراکش کی تحریک ہو یا لیبیا میں آزادی کی تحریک ہو یا سندھ میں آزادی کی تحریک ہو، حر تحریک ہو، جتنی بھی تحریکیں یا فلسطین کی تحریک ہو آزادی کی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ظلم ہمیشہ ان تحریکوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور ظالم کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کر کے ان تحریکوں کو مضبوط کر رہے ہیں. اسلحے کے ذریعے آزادی کو کچلا جانا ممکن نہیں ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کی آزادی کو کہ جن کی تاریخ ہمیشہ جنگ سے، آزادی سے اور حریت سے اور عزت و حرمت سے بھری ہوئی ہے. میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بلوچ کو عزت دیں تو وہ آپ کا چاکر بن سکتا ہے،
لیکن اگر آپ بلوچ کے اوپر آپ خنجر رکھیں گے تو وہ اپنی جان دے دے گا لیکن آپ کو قبول نہیں کرے گا. تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ ان کی زمین ہے، آپ ان کو اس پہ عملداری کا حق انہی کو ہونا چاہیے. اور بہت آسان سا مسئلہ ہے، لیکن جب آپ یہ سمجھ لیں کہ سامراج وسائل کو پسند کرتا ہے، سامراج اس زمین سے جڑے ہوئے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کی آنکھ وسائل پر ہوتی ہے، اس کی آنکھ لوگوں پر نہیں ہوتی ہے. تو بلوچستان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے لوگ اہمیت نہیں رکھتے ہیں، وہاں کے وسائل اہمیت رکھتے ہیں. ساری چیزوں کو آپ نے کلیئر کی، مگر ایک اور بات، چونکہ ہم بات کر رہے تھے دانشوروں کی اور انٹلیکچوئل ہیں، ان کا کیا رول ہوتا ہے اپنی سماج یا اپنے علاقوں میں، تو آپ نے بلوچستان کے دانشوروں کو پڑھا ہے یا نزدیک سے دیکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو، خاص کر بلوچستان کے دانشوروں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کس حد تک ریاستی جبر یا ریاستی خوف کے شکار ہیں؟ کہ میرے خیال سے یہاں دو طرح کے ہیں. بلوچ شاعر جو ہیں وہ زیادہ بے باک نظر آتے ہیں، لیکن بلوچ نثر نگار جو ہیں وہ زیادہ سہمے ہوئے ہیں. تو شاید اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتی ہے کہ شاعر بنیادی طور پہ ہی بہادر انسان ہوتا ہے تو ہی وہ شاعری کر سکتا ہے. لیکن نثر میں بلوچ دانشوروں کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا ویو ہے کہ کہانی میں بہت طاقت ہوتی ہے. اگر بلوچ دانشور، بلوچ ادیب، بلوچ مصنفین چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنا شروع کریں گے آزادی اور حریت اور اپنی زمین پر ان کی عملداری سے متعلق، تو آزادی کی راہ یا حقوق کی راہ، یا جسے کہتے ہیں کہ سامراج کو یہ بات باور کرانے کی بات کہ ہم مل کے کام تو کر سکتے ہیں لیکن تم ہم پہ حکومت نہیں کر سکتے، تو یہ مزید آگے بڑھ سکتی ہے. بلوچ مصنفین کو کافی کام کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے. جی ہو، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ رضی صاحب. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ رہ گیا ہے؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ناول کے لکھنے میں ایک اور بات شاید میرے بچپن سے تعلق رکھتی ہے کہ میرے بچپن کا کچھ حصہ جو ہے وہ لیاری میں بھی گزرا ہے، تو وہاں ظاہر ہے آپ اسی لیے میرے جو اڑے کان اڑے ہیں اڑے اڑے یوز کیا تھا آپ نے. اسی لیے وہ اس بلوچ لہجے سے آشنا ہے. اور وہاں کا لیاری کا ایک، آپ کو معلوم ہے، ایک مخصوص کلچر ہے. تو میرے لیے کچھ بلوچستان کوئی انجان جگہ نہیں ہے. جس کراچی اور بلوچستان جو ہے وہ ایک جان دو خالق آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں نے بلوچستان کے اوپر ایک علامتی کہانی لکھی، اور جیسے میرے بچپن کا کوئی قرض تھا جو میں نے اسے اتارا ہے. تو اور یہ کہانی شاید مجھے خوش کر رہی ہے کہ میں اس کا دوسرا حصہ بھی لکھوں. تو ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے نئے ناول کا، اس کی دوسرے پارٹ کا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے احساسات اپنے بلوچ پڑھنے والوں تک پہنچائے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ شمس الدین بھائی. تھینک یو ویری تھینک یو مچ. سو مچ، بہت بہت شکریہ بڑی. کوئی بھی بزرگ لیڈر ہو سکتا ہے.